बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सैयद ज़ैद ज़मान हामिद की किताब हल्का 11 के 12वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 71 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक़ इस उम्मत के वजूद और खून में रचा बसा है। 1400 साल की इस्लामी तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि मुसलमान कत्ल होना कबूल कर सकते हैं, अपने बच्चों और जानो माल की कुर्बानी दे सकते हैं, अपने मुल्कों और अपनी हुकूमतों से हाथ धोना तो गवारा कर सकते हैं, मगर आबरूए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं कर सकते। ये मोहब्बत हमारे वजूद में अल्लाह ताला ने इसी वक्त डाल दी थी कि जब उसने हमसे अहद अलस्त लिया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अदब अपने बच्चों को सिखाने का हुक्म दिया गया है। बेअदब और गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनसीब ही रहता है, ख्वाह कितनी ही इबादत कर ले, नमाज़ें पढ़ ले, रोज़े रख ले, ज़कात दे दे, अगर वो गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो समझें सारी ज़िंदगी के आमाल ज़ाया हो जाएंगे। एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार ये दरख्वास्त किया करता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मुझे गनी कर दीजिए, मालो दौलत अता फरमा दीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफ़हूम ये है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि इसी तरह रहो। लेकिन जब उसने बहुत ज़िद की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इसको गनी कर दे। चंद दिन के बाद इसकी बकरियों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। पहले तो वो शख्स 5 वक्त की नमाज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही पढ़ता था, मगर फिर बकरियों के रेवड़ की देखभाल में इतना मसरूफ़ हुआ कि सिर्फ जुमा की नमाज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ने लगा। फिर रेवड़ इतना बढ़ गया कि मदीना में जगह कम पड़ गई तो मदीना के बाहर जाकर आबाद हो गया। कुछ अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना किया कि जाओ उससे ज़कात लेकर आओ। वो शख्स माल की कसरत के बायस इतना मुतकब्बिर हो चुका था कि उसने ये सख्त जुमला कह दिया कि ये ज़कात तो मुझे तावान लगता है, और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस जवाब के साथ वापस भेज दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना मैं ख़ुद बाद में ज़कात लेकर आ जाऊँगा। जब ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, लेकिन अल्लाह के दरबार में ये गुस्ताखी पसंद न की गई। चंद दिन के बाद वो शख्स अपनी ज़कात लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरख्वास्त की कि ज़कात ले लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया कि अब तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं की जा सकती। वो शख्स रोता पीटता रहा और इसी तरह मायूस वापस लौट गया। फिर जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के बीच मौजूद रहे, उस शख्स की ज़कात कबूल नहीं की गई। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। याद रखिएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ तलवार निकाली थी। अब वो शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया कि मेरी ज़कात कबूल कर लें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जिसकी ज़कात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं की, इसकी ज़कात मैं भी कबूल नहीं करूँगा। वह शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने तक ज़िंदा रहा। वो चीखता रहा और दरख्वास्त करता रहा कि कोई मेरी ज़कात कबूल कर दे, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसकी ज़कात कबूल नहीं की। ये मिसाल बताने का मकसद ये है कि अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कभी भूल कर भी गलती ना कीजिएगा। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलती की बदौलत बंदे की सारी कायनात लुट जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की गलतियों की शफाअत करने वाले हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अगर कोई गुस्ताखी हो गई तो कायनात में कोई भी बचाने वाला ना होगा। अल्लाह ताला गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी माफ़ नहीं करता। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे जब हज या उम्रे के लिए जाते हैं तो बेचैन रहते हैं कि कहीं कोई गलती ना सरजद हो जाए। मक्का में तो लोग खाना काबा के पर्दों को पकड़ कर रो रहे होते हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, मगर जब यही लोग जब मस्जिद नबवी पहुंचते हैं तो अदब के मारे इनकी सांसें भी रुक जाती हैं।
کسی کی جرت نہیں ہوتی اونچا بولنے کی، سب ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے کوئی نہیں بیٹھتا، مگر کچھ بدبخت وہاں بھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان نہیں رکھتے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ مدینہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں وہی لوگ جاتے ہیں کہ جن کو بلاوا آتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بلاوا تو آتا ہے لیکن وہ کچھ لینے کی بجائے اپنے اعمال ضائع کرواتے ہیں۔ اس لیے اس باب میں ہم خاص طور پر ادب مسجد نبوی اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے بڑا تحفہ جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے وہ درود شریف ہے۔ مسلمانوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو مسلمان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کو ظاہر و باطن میں ہر وہ خیر عطا ہو جاتی ہے کہ جو اللہ ایک بندہ مومن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ سوالات و جوابات۔ سوال: فقر کیا ہے اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار شانیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 99 شانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی شان پر کبھی فخر نہیں فرمایا سوائے فقر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، میرا فقر ہی میرا فخر ہے۔ ہم عموماً اس شخص کو فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہوتا۔ فقیر یہ نہیں ہے۔ فقر دین کی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے۔ دین اسلام کا دوسرا نام ہی فقر ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور، یعنی غیرت مند فقر۔ حقیقی معنوں میں روحانیت، معرفت اور طریقت میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو یہ جان لے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہے۔ فی الاصل اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے یعنی نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو سب سے پہلے اس بت کو توڑتا ہے کہ جو انسان نے خود اپنے وجود میں بنایا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ ایک فقیر ہر بت کو توڑ چکا ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا نفس ہو، مال و دولت ہو، دنیا کی محبت ہو، جاگیریں ہوں، اولادیں ہوں، عہدہ ہو، شہرت ہو یا عزت۔ جو ہر طاغوت سے انکار کر کے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایسا تعلق قائم کر لے کہ جو رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہ ہو، تو وہ شخص حقیقتاً فقیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو وہ نوافل میں کثرت کرتا ہے اور اللہ سے پیار کرنے لگتا ہے۔ اس محبت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس بندے کی محبت میں خود فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ کام کرتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے وجود کے اندر وہ خیر و برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن ہو جاتا ہے۔ وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بن جاتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، مگر حقیقت جاننے والے جانتے ہیں کہ کس کی ہے وہ صدا۔ بلوانے والے نے ان سے کیا خوب کلام کہلوایا، کون ان کے ہاتھ بن گیا، کون ان کے پاؤں بن گیا اور کون ان کی زبان۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ بندہ فقیر کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ وہ رب کا رازدار ہوتا ہے، خودی کا ترجمان ہوتا ہے۔ وہ وسعت افلاک میں تکبیریں مسلسل بلند کرتا ہے۔ لوح و قلم اس کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ آج تک کائنات میں کوئی شخص فقیر نہیں بنا کہ جب تک وہ پہلے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بنا ہو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ چنانچہ فقر ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بندہ مومن اپنے رب کا دست و بازو بن جاتا ہے، مگر اس سے پہلے اس کو جس پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا ہوتا ہے
وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد ہی فقر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سوال: ایسے کون سے مقامات ہیں کہ جہاں روزمرہ کے معاملات میں ہم سے انجانے میں بے ادبی سرزد ہو جاتی ہے؟ جواب: ہم میں سے کوئی بھی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کبھی کبھی انجانے میں کچھ باتیں ایسی ضرور سرزد ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی کہ جس کا مفہوم ہے کہ 3 لوگ بہت بد نصیب ہیں۔ ایک وہ کہ جس کو رمضان کے روزے ملیں اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، دوسرا وہ کہ جس کو بوڑھے والدین ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور تیسرا وہ کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی اور غلطی ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہم سے ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے، مگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھتے ہیں یا درود شریف لکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ کتاب قائم ہے، جب تک وہ حروف قائم ہیں، درود شریف لکھنے والوں کو اس کی برکت اور خیر پہنچتی رہے گی۔ ہم نے ایسے بھی باادب دیکھے ہیں کہ جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے تو اگر وہ بے تکلف بیٹھے ہوں تو فوراً اٹھ کر باادب بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی باادب پھر بانصیب بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو کرنا چاہتے ہیں مگر کم علمی کے سبب ادب کر نہیں پاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہا، ہمیشہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب کرتے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہلے اسم مبارک سے پکارے، یہ سخت بے ادبی ہے۔ نعتوں میں بھی لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ادبی کر جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے بہت سے تراجم ہیں کہ جن میں لوگ قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں ایک لفظ ہے یو کہ جو چھوٹے بڑے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہی لفظ انتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انتا ہر چھوٹے بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ جب اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں۔ بڑوں کو ہم آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، چھوٹوں کو تم کہہ کر بات کرتے ہیں، اور کسی کو تو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب قرآن کی کوئی آیت کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، مثلاً قل هو اللہ احد، تو اس کا ترجمہ یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیے۔ بے ادب ترجمہ کرنے والے نعوذ باللہ یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، اے نبی تو یہ کہہ استغفر اللہ۔ ترجمہ با ادب بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گستاخی جان بوجھ کر کی جاتی ہے، یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح لوگ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں تو موبائل فون ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جن پر مختلف گانوں اور سروں والی گھنٹیاں رنگ ٹونز بج رہی ہوتی ہیں۔ عین نماز کے دوران پوری مسجد نبوی میں ہر طرف موسیقی بج رہی ہوتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ لوگوں نے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے ہوتے ہیں اور اونچی آواز میں فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مقام اتنا ادب والا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مسجد نبوی میں سرگوشیوں میں باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، اونچی آواز میں بات کرتے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ میں تو مر گیا، تباہ و برباد ہو گیا، میری آواز تو ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی۔ اس پر ان کو تسلی دی گئی کہ آپ بے ادب نہیں ہیں، آج مسجد نبوی سے ادب اٹھ گیا ہے اور یہی امت کے زوال کا سبب ہے۔ ایک بڑا المیہ کہ جس کا ہم خاص طور پر ذکر کرنا چاہیں گے، ہم خواہش کرتے ہیں کہ مسجد نبوی جا کر روضہ پاک کی زیارت کریں، مگر جب روضہ پاک کے سامنے جاتے ہیں تو شیطان اپنے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور سارا ادب بھلا دیتا ہے۔ یہ فکر ڈال دیتا ہے کہ 2 ریال کی جوتی گم گئی تو کیا کرو گے، گھر والوں نے جن چیزوں کی فرمائشیں کی ہیں وہ تو اب تک خریدی نہیں،
ہوٹل کا کمرہ آرام دہ نہیں ہے، واپس جا کر کمرہ تبدیل کرتا ہوں۔ کھانے کے لیے ہوٹل کون سا اچھا ہے؟ غرض یہ کہ شیطان ہر فتنہ اس وقت انسان کے وجود میں ڈالتا ہے جب وہ کائنات کے شہنشاہ کے دربار میں ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی مغفرت کروانے پہنچتا ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ جوتے کی حفاظت کے لیے لوگ جوتے ہاتھ میں اٹھا کر ہی روضہ پاک پر سلام کرنے چلے جاتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے بندے، جب تم اپنے باپ سے ملنے جاتے ہو، بادشاہ وقت سے ملنے جاتے ہو یا کسی بڑے سرکاری افسر سے ملنے جاتے ہو تو کیا جوتے ہاتھ میں رکھتے ہو؟ کیا صرف زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی جوتے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے؟ اتنا قیمتی جوتا ہے آپ کا کہ اس کی خاطر آپ ساری عمر کے اعمال ضائع کروانے پر تیار ہے۔ یہی وہ بے ادبی ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بحث کر رہے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اپنے دوستوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ قرآن پاک میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح باتیں نہ کرو کہ جیسے تم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں بات کرتے ہو۔ وہ بہت ادب کا مقام ہے۔ 1000 دفعہ بھی گلاب سے منہ دھو لیں تب بھی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے وہاں درود شریف پڑھیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اس سے بدتر کوئی محفل نہیں ہوتی کہ جس محفل میں لوگ جمع ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ جس محفل میں بیٹھیں، کلاس روم میں جائیں یا دوستوں کے پاس جائیں تو سب سے پہلے اپنے دل میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ ممکن ہو تو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھ لیں تاکہ دوسرے بھی سن لیں۔ جو درود شریف پڑھنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہو اس کو دنیا و آخرت میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی نظر آتی ہیں مگر ان کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ کوئی جان بوجھ کر تو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہتا، غلطی تو ان باتوں میں ہوتی ہے کہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے۔ ان کا دھیان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ سوال: ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ محسوس کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ آگ دھیرے دھیرے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ جواب: اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ کو زندہ رکھنے کے لیے ایمان کی تجدید ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ شیطان بڑا ناپاک ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ذکر اللہ اور ذکر قلبی کی بات کی جاتی ہے۔ جب بھی انسان طریقت کے کسی سلسلے میں اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے اور روحانیت اور تزکیے کی پہلی سیڑھی چڑھنا شروع کرتا ہے تو مرشد پہلی ہدایت ہی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ میں پوری دنیا گھوم کر آیا لیکن پناہ ملی تو اللہ ہو کے ذکر میں ملی۔ اللہ کے ذکر کی طرف اشارہ قرآن کی اس آیت میں ہے۔ اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر اللہ لا الہ الا ہو سے نکلا ہے۔ طریقت کے سلسلوں میں اللہ کے ذکر کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل سے شیطان کا مقابلہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنی محفلیں بہت احتیاط سے چنیں۔ آپ جس طرح کی محفل میں بیٹھیں گے اسی طرح کے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے بندے اولیاء اللہ، فقراء اور درویشوں کی محفلیں اور صحبتیں تلاش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق کے لیے درود شریف لازمی ہے۔ آپ کا درود شریف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ آپ کائنات کے کسی بھی حصے میں ہوں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ملائکہ آپ کا درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور پھر اس محفل میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ درود شریف کی برکات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دعا کرتا ہوں تو اس میں 25% آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور باقی اپنے لیے دعا کرتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھی بات ہے لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب میں 50% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھا کروں گا اور 50% اپنے لیے دعا کروں گا، یہ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں 75% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کروں گا اور 1/4 اپنے لیے کیا کروں گا، کیا یہ بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ مگر اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اس پر وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تو میں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ تم کو وہ کچھ دے گا کہ جو دعا مانگنے والے کو بھی نہیں ملتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کے لیے بہترین نسخہ درود شریف ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے پاس خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ جب انسان مسجد نبوی جائے تو یوں ہی منہ اٹھا کر نہیں چلے جانا چاہیے، یہ خلاف ادب ہے۔ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو ہر دوست احباب اپنے ظرف کے مطابق اس سے کچھ چیزیں طلب کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ دعا کرنا کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرا مقدمہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو مدینہ منورہ سے صرف کمبل منگواتے ہیں یا گھڑی اور دیگر چیزوں کی فرمائشیں کرتے ہیں، مگر بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔ یہ سب اپنے اپنے نصیب اور تربیت کی بات ہے۔ مسجد نبوی میں جانے کے آداب یہ ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں، ان پر سلام بھیجیں، خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ درود شریف اور نیک اعمال کے تحفے لے کر جائیں۔ ایسے تحفے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ دربار نبوی پر حاضری سے پہلے اللہ کے پاس بندے عمرہ کرتے ہیں اور پھر اس عمرے کو تحفتاً سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ کر پیش کرتے ہیں۔ جو تحفہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں وہی دنیا اور آخرت میں قبول ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی اولیاء، علماء اور فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت رہتی ہے کہ جو صرف قرآن اور دین سیکھتے ہیں، اصحاب صفا کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور پھر دوسروں کو دین سکھاتے ہیں۔ ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد نبوی حاضری کے لیے جاتے ہیں، وہ اس بات کو بھی لازم کر لیتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے فقراء کی اپنی استطاعت سے بڑھ کر خدمت کریں۔ اس کے جواب میں وہ فقراء آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور یہ دعا ضرور لگتی ہے۔ ان سے بات کرو تو بتاتے ہیں کہ مجھے 50 سال روزہ مبارک پر ہو گئے ہیں، مجھے 70 سال روزہ مبارک پر ہو گئے ہیں۔ یہ تمام اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان کو تلاش کریں، خدمت کریں، ادب کریں اور ان سے دعائیں کروائیں۔ ان کی سفارش دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان بزرگوں کے چہرے اتنے نورانی ہوتے ہیں کہ انسان کی نگاہیں نہیں ٹک پاتی۔ وہ اتنے عاجز اور مسکین ہوتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی ان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں اور وجود اللہ کی خشیت سے لرزنے لگتا ہے۔ ایسے فقراء کو تلاش کریں، یہ ستونوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی حبشی ہوگا، کوئی سوڈانی تو کوئی یمنی۔ ماشاءاللہ پاکستان کے فقراء بھی ہیں کہ جو 50، 60، 70 سال سے مدینہ منورہ میں ہی آباد ہیں اور مسجد نبوی میں آنے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ان کے دیے ہوئے تحفے قبول کرتے ہیں۔ اگر کسی کا تحفہ رد کر دیا جائے تو وہ اپنی خیر منائے۔ سوال: لفظ عشق ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: لفظ عشق قرآن و سنت میں تو نہیں ملتا، مگر در حقیقت ہم اپنا مطلب سمجھانے کے لیے بہت سے الفاظ ایسے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہوتے۔ جس طرح نماز کا لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن میں تو صلاۃ ہے۔ روزہ بھی قرآن کی اصطلاح نہیں، خدا کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تمام الفاظ فارسی کے ہیں اور اس تہذیب کی وجہ سے اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح عشق کی اصطلاح ہے۔ عربی زبان میں عشق کا لفظی مطلب تھوڑا رومانوی سا ہوتا ہے، مگر جب تصوف، طریقت اور معرفت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی منفی معنی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب عشق حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت۔ سورۃ البقرہ آیت 165 میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ عشق الہی یا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصطلاحیں کسی حوالے سے بھی بیہودہ نہیں، بلکہ عشق کا لفظ شدت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نمائندگی کرتا ہے۔
یہ لفظ فارسی اور اردو زبان میں علامہ اقبال نے بھی کثرت سے استعمال کیا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ سوال: گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اسلامی معاشرے میں یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو وہ دائرہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور اس کی سزا بڑی شدید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دل چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیں۔ بہت سے مواقع ایسے بھی آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روکا کہ گستاخی کرنے والا بدنیت نہیں تھا، ناسمجھی میں اس سے گستاخی سرزد ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں موجود چادر بھی کھینچی اور کہا، مجھے مال دیں اور سامان میرے اونٹ کے اوپر لدوا دیں۔ اس بدتمیزی پر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ عنہم اس شخص کو قتل کرنے کے لیے دوڑے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ عنہم کو روک دیا اور اس بدو سے فرمایا، اچھا میرے پاس آؤ، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے مال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، کیا پھر تم راضی ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ عنہم سے کہا کہ اس کو اونٹ پر مال لاد دیں۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ عنہم نے ایسا ہی کیا۔ اس پر وہ بدو بہت خوش ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اب تم راضی ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں میں راضی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جاؤ اور اب یہ بات میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی بتا دو، کیونکہ وہ تم سے ناراض ہیں۔ تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتا کر اونٹ پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ عنہم کو بلایا اور فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو، اس بدو کی مثال ایسے تھی کہ جیسے گاؤں یا شہر میں کسی کا اونٹ گم ہو جائے اور سب لوگ اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے بھاگیں، پھر اونٹ کا مالک آئے اور اونٹ کو پیار کرے، اس کو چمکارے، اس کے بعد اونٹ دوبارہ بھاگنا بند کر دے اور اپنے مالک کے پاس آ جائے اور مالک پکڑ کر اس پر کاٹھی ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس بدو جیسے لوگ میرے اونٹ ہیں، یہ تمہارے قابو میں آنے والے نہیں۔ اگر یہ میرے پاس آئیں گے تو میں محبت اور پیار سے ان کو سدھار دوں گا، اگر تم لوگ اس کو قتل کر دیتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا۔ صاحب بصیرت اور صاحب نظر لوگ اسی طریقے سے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بالکل ہی بدبخت ہو جائے تو پھر اس کی سزا وہی ہے کہ جو ملعون راجپال کی ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ چند گستاخوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کو تو غازی عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو کراچی میں تانگا چلاتے تھے، قتل کیا، اور دوسرے کو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ عبد القیوم کا کیس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا تاکہ وائسرائے سے بات کی جائے اور عبد القیوم کی جان بچائی جا سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے اور آنکھوں میں آنسو بہہ رہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ عبد القیوم کا کیا حال ہے، کیا وہ کمزور پڑ گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، عبد القیوم نے تو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، وہ تو خوشی سے اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس کافر کو قتل کیا ہے اور میں معافی کی بھیک نہیں مانگوں گا، میں نے تو شہادت خریدی ہے۔ اس پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ شخص کہ جس نے شہادت خریدی ہے، اگر وہ زندہ رہا تو غازی اور مر گیا تو شہید، تو مجھ سے اس کی سفارش کافروں کے ہاں کروانا چاہتے ہو؟ میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، اس کو شہید کی موت مرنے دو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ پر پوری ایک نظم بھی لکھی: ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ پھر جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ راجپال کو قتل کیا تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا، اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے تے لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا۔ یعنی ہم باتیں کرتے رہ گئے اور لوہاروں کا بیٹا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بازی لے گیا۔ مسلمان معاشرے میں سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ کام بزرگوں کو نمٹانے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا اونٹ ہو، غلط فہمی میں گستاخی کر رہا ہو، ایسی صورت میں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ المیہ بھی ہے کہ جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام لگا کر قتل کروا دیا جاتا ہے۔
ایسے معاملات میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ واقعی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ان کا پھر وہی انجام ہوتا ہے کہ جس انجام تک عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ اور علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا۔ سوال: درود شریف پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ جواب: درود شریف دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و برکت نازل فرما۔ درود شریف اللہم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ درود اللہ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کریں۔ اس طرح کے ہزاروں درود شریف ہیں۔ دوسری طرح کے درود شریف وہ ہیں کہ جن میں آپ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسجد نبوی میں جا کر لوگ دونوں طرح کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ دونوں ہی جائز ہیں۔ آپ دنیا میں کسی بھی مقام پر ہوں، یہ دونوں طرح کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کو آپ آہستہ پڑھیں یا اونچی آواز میں یا پھر دل میں، سب کی برکت ایک ہی جیسی ہے، اور جہاں مرضی چاہیں درود شریف پڑھیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ باقاعدہ روضہ پاک پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، اور بعض کو عشق و جنون اتنا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، آنکھ بند کر کے روضہ پاک پر چلے جاتے ہیں اور پھر اس روحانی حاضری میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کبھی امت میں جھگڑا نہیں ڈالتے، ان کا آپس کا اختلاف باعث فساد نہیں بنتا۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ادب کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کرو، ان کا لحاظ کرو، ان کے ساتھ سختیاں نہ کرو، معاف کرنے والے بنو، گرفت کرنے والے نہ بنو، درگزر کرنے والے بنو، بدلہ لینے والے نہ بنو۔ جو معاملہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کرے تو وہی تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی رکھنا پڑے گا۔ اگر سختی کرو گے تو اللہ بھی تم پر سختی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو نرمی عطا نہیں کی گئی اس کو کوئی خیر نہیں عطا کی گئی۔ آج کل مسلمانوں کے بہت سے مسلک بن گئے ہیں، لیکن جس مرکز پر مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امت کے احیاء کا مرکز بھی یہی ہے اور مسلمانوں کے عروج اور اتحاد کا بھی۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب ہم نے پاکستان کی تکمیل کرنی ہے تو پاکستان میں جس نظریے کو عام کرنا ہے اور جو مسلک اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے وہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کا پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔